अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स में मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मौजू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में। हमारे यहाँ अक्सर आप देखते हैं कि कम उम्री में बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं, और कितनी ये एक अजीब किस्म की बात है कि जब तक आपकी 18 साल की उम्र ना हो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, लेकिन 18 साल की उम्र ना होने के बावजूद आपकी शादी हो सकती है। यानी इतना अहम जो फरीज़ा है, इतना अहम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए आपकी उम्र का तयन या उसका 18 साल का तयन होना यानी वो ज़रूरी नहीं है, वो शर्त हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है। 1929 का जो पुराना एक कानून था वो चला आ रहा था पहले, जिसमें 16 साल की हद जो है वो मखसूस की गई थी कि 16 साल की उम्र जो है वो ज़रूरी होगी शादी के लिए बच्चियों की, लेकिन अमल दरामद उस पर भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें तब्दील हुई, कानून साजी की तरफ गए, कोशिश की कि इस हवाले से काम किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी हो नहीं पाई। और अभी भी फेडरल की सतह पर जो है वो कानून साजी जो नज़र आ रही है, 18 साल की उम्र की हद जो है वो उसका तयन किया गया है, लेकिन ये भी प्रॉपर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। ये ऐसा क्यों है? और अगर हम इतनी कम उम्र में शादियां कर देते हैं बच्चों की, या ख़ास तौर पर जब बच्चियों की, तो उसका इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी पर क्या आता है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी से मुतासिर होती है। उनकी जब ज़हनी बलूगत नहीं होगी तो वो बच्चियां इतनी कम उम्र में आप शादी कर देंगे, आगे वो बच्चे पैदा करेंगी तो किस तरह से वो अपने माँ होने की ज़िम्मेदारी पूरी कर सकती हैं, और जज्बाती तौर पर जिस तरह से वो मजरूह हो जाती हैं, जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होती है, उन सारी चीज़ों को वो कैसे देख सकती हैं, कैसे काउंटर कर सकती हैं। आप क्या इसको इमेजिन कर सकते हैं? मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक, इस्लामी ममालिक के हवाले से जो उम्र का तयन किया गया है। मैं मुख्तसर सा बताऊंगी, वैसे तकरीबन ये 14-15 ममालिक हैं जिसमें ये बताया गया है कि मिस्र जैसा मुल्क जो है वहाँ पर लड़के की 21 साल उम्र होना ज़रूरी है, और बच्ची की जो है 18 साल की उम्र से पहले आप शादी नहीं कर सकते। ये वहाँ पर कानून मौजूद है। उर्दन में 18 साल है बच्चा और बच्ची दोनों की उम्र, लिबिया में 20-20 साल दोनों की उम्र होना ज़रूरी है, और तुर्की में 18-18 साल उम्र होना ज़रूरी है। इराक़ में भी 18 साल की हद है, अलजायर में 19 साल की है, शाम में भी 18 साल जो है वो दोनों की जो है एज होना ज़रूरी है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी इसी तरह की हमें 21 साल बच्चे की और 18 साल बच्ची की जो है वो उम्र होना ज़रूरी है। सऊदी अरब में दोनों की 18-18 साल की हद मुतय्यन कर दी गई है, ये कानून है वहाँ पर। मुत्तहदा अरब अमारात में भी 18-18 साल, जब तक एज नहीं होगी बच्चे या बच्ची की, तब तक आप उनकी शादी नहीं कर सकते हैं। इस्लाम हमें इस हवाले से क्या बताता है? सोशल साइंटिस्ट इस सारे इशू को किस तरह से देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसके हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, और लीगली हमारे यहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है जो प्रिवेल कर रही है, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुझे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अनीला कमाल साहिबा, आप प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा आप वॉइस वीसी हैं रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है हुमा जमील बाबर साहिबा। हुमा जो है ये लीगल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच हुमा फॉर जॉइनिंग अस। इसके अलावा गजाला सैफ़ी साहिबा जो है वो स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं, MNA हैं, PTI की मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स हैं। बहुत शुक्रिया गजाला सैफ़ी साहिबा आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और आपसे भी यकीनन हम इस सारी सूरत हाल के बारे में समझेंगे। डॉक्टर साहिबा, मुझे बताइएगा कि ये किस कदर नुकसानदेह है किसी बच्ची के लिए कि आप उसकी बहुत जल्दी शादी कर दें, 16 साल की भी उम्र उसकी ना हो। हमारे यहाँ तो ये हम देखते हैं कि ये एक प्रैक्टिस है, कर दिया जाता है, ख़ासतौर पर देहातों में, बल्कि शहरों में भी इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। उसके जहन के लिए साइकोलॉजिकली कितना बड़ा ये डैमेज है एक बच्ची के लिए कि इतनी कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाए, कैसे मुतासिर होता है उसके? अच्छा, एक तो पहली सबसे बड़ी बात, जैसा पहले इन्होंने कहा है कि इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट, इसलिए कि एक बच्ची जो कि सो कॉल्ड अभी बच्ची है जी, आप उसको एकदम से ऑल टुगेदर ओवर नाइट आप उसको एक अडल्ट के रोल पे ले आए, जबकि हमारा लॉ उसके बारे में बड़ा क्लियर है कि 18 इज़ कंसिडर एज अडल्ट। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको एज अ प्रॉब्लम भी नहीं लिया जाता। जैसा आपने कहा कि देहात में तो है ही, लेकिन बहुत बड़े पढ़े लिखे तबकों में भी ये चीज़ ऐसे चल रही है। अब जब आपको बेसिक ह्यूमन, आपका माइंड इतना मैच्योर नहीं हुआ टू अंडरस्टैंड थिंग, आप इस उम्र के एक आम बच्ची से क्या आप लाइफ के किसी और डिसीजन के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सही डिसीजन ले?
اور پھر آپ کو آپ کی نالج ایٹ ٹائم بھی نہیں ہوتی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شادی کیا ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو صرف اس چیز پہ الجھا کے رکھ دیتے ہیں کہ اچھے کپڑے, اچھا زیور, جو اس عمر کی بچیوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. لیکن جب شادی ہوتی ہے تو مینٹلی طور پر دے آر ناٹ میچور انف, انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی کیا کیا ان کی پہ سائیکلوجیکل امپیکٹ آتا ہے. ایگزیکٹلی سائیکلوجیکل امپیکٹ میں اگر اب دیکھا جائے تو بہت زیادہ بچیوں میں نے دیکھا ہے, ارلی میرجز کی بچیوں میں ڈپریشن اور انگزائٹی از سو کامن, بہت بڑھ اس لیے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا رول کیا ہے, اور آپ کے ان لاس اور کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. آپ اتنی چھوٹی سی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں, اس سے پہلے انہیں بالکل بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس رول میں جا رہی ہیں, کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کیسے بیہیو کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ملٹی پلائی اس وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی, اگر آپ میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو باڈی بھی میچور نہیں ہوتی ٹو گیٹ پریگننٹ. جب آپ وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ, یہ بھی اسٹیٹسٹکس بتاتا ہے کہ وہ بچیوں میں ہیلتھ کنسرنس بہت ہوتی ہیں, وہ انیمک ہوتی ہیں, پوسٹ مارٹم ڈپریشن ان میں بہت زیادہ آتی ہے, اور اوور آل کمپلیکیشنس آف پریگنینسی, یہ متھ ہے کہ جی ینگ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کیری کر سکتی ہیں. جب آپ انڈر ایج ہوتے ہو تو زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کی, اور وہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, ہمیشہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلتی ہیں ان کی زندگی کے ساتھ. کیونکہ ہر پریگننسی کی کمپلیکیشن ایک عورت کی باڈی پہ لائف لانگ چلتی ہے. پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے اور ماں کا رول اس کو پتہ ہی نہیں, تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کی پرورش میں بھی ایک عورت جو رول اس کو ادا کرنا ہے وہ نہیں کر پائے گی. کیسے کرے گی؟ پھر آپ اس کو بیسک ایجوکیشن کے رائٹ سے جو ہے نا آپ اس کو محروم کر رہے ہیں, اور یہ چیز دیہاتوں میں نہیں ہے, بہت پڑھے لکھے طبقوں میں بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے ہما, مجھے بتائیے گا قانون کے حوالے سے اس وقت لیگلی کیا پوزیشن ہے ہماری. 16 سال کی, پہلے تو 1929 کا جو قانون تھا, پھر قانون سازی ہوئی, ابھی 18 سال کے حوالے سے یہ صرف فیڈرل کے لیول پر ہے, باقی ہمارے صوبوں میں تو میرا خیال ہے وہی سچویشن ہے, پنجاب کے بھی, کے بلوچستان. جی بالکل, جیسے سب سے پہلے جو لا جو چلتا آ رہا ہے جس میں آگے امینڈمنٹس بھی ہوئی اور بل بھی پاس ہوئے, دیٹ از دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اس میں جو چائلڈ کی ڈیفینیشن تھی یا جو عمر کا تعین کیا گیا تھا وہ میل کے لیے یا مرد کے لیے تھا 18 سال اور فیمیل کے لیے تھا 16 سال, جس پہ بعد ازاں چونکہ دوسرے ممالک اگر اپنے آس پاس کے ممالک دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ایک میجر عورت یا مرد کی عمر ہے وہ 18 ہی ہے موسٹلی, یا بعض ممالک میں 21 بھی ہم دیکھتے ہیں. سو اس کے بعد جو سندھ اسمبلی ہے اس نے بھی ایک جو ہے چائلڈ ریسٹرینٹ امینڈمنٹ بل وہ پرپوز کیا, جس میں 18 ایئرز فیمیل کے لیے بھی سجیسٹ کی گئی. پھر یہ میڈم شیری نے بل جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ بل 2018 ہے شاید یا 16 ہے, وہ انہوں نے پرپوز کیا تھا جو کہ پاس ہوا تھا, جس کو بہت مخالفت بھی کی گئی تھی. کافی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ ہمارے ریلیجن, ان کا یہ تھا کہ ہمارے ریلیجن کے اگینسٹ ہے, جس کی وجہ سے شاید یہ ہو سکتا ہے ایک فیکٹر کہ ابھی ہمارے باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ شاید یہ عمر کا جو تعین ہے اس پہ بھی وہ ڈیبیٹیبل ہے اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آیا روز اب وہ 18 بل جو امینڈمنٹ کے بعد ظاہر ہے وہ صوبائی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے ٹیبل پہ روز بل آ رہے ہوتے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس طرح سے ابھی ہم وہ کہیں کہ ایک بہت زیادہ کوئی ریزولوشن نہ آ گیا ہو یا بہت زیادہ کوئی ایک کلیکٹیولی ہو گیا ہو کہ 18 ایئرز ہے, تو وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. ہاں صوبوں کی حد تک, جس طرح سے میں نے کہا کہ سندھ نے پرپوز کیا, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. سو جہاں تک فیمیل کی ایج کو لے کے آتی ہے, کیونکہ ہم اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں, جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کا ریلیجیس فیکٹر آ جاتا ہے. سو اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی اور اس پہ پھر جو کنکلوژن دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان میں اکثر جو میجر میل اور فیمیل کی عمر ہے وہ 18 سال ہی ہے, جس کے بعد اس کو پاس کیا گیا تھا. آپ کو اس میں 14-15 ممالک شامل ہیں, 18 سے کہیں وہ کم نہیں ہے وہاں پر قانون, 18 سے زیادہ ہوگی.
بالکل اس کی بیس پہ پھر یہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا جو امینڈمنٹ بل تھا یہ منظور ہوا تھا, یہ پاس ہوا تھا اسمبلی سے. اور ابھی فیکٹ یہ ہے کہ ابھی بھی جیسے کہ میم نے بھی کہا کہ بہت سارے ہمارے ہائی اپر کلاس یا پڑھا لکھا طبقہ جس کو آپ کہہ لیں, اس میں بھی ابھی یہ شعور یا یہ چیز نہیں آئی ہے کہ چائلڈ میرج یا فورس میرج یہ ایک اوفینس ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی بہت ضروری میں بتاتی چلوں کہ ہم اس کو ایک علیحدہ قانون کی طرف تو لیتے ہیں, لیکن اس کی فوجداری قانون میں بھی یہ پوری ایک پنشمنٹ ہے, یہ ایک اوفینس ہے جس کی سزا موجود ہے, جس کے سیکشن 310 سے آنورڈز 498 بی اے سی سب اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, جس میں پہلے جو پنشمنٹ تھی وہ آپ کی تھی 1 ماہ, جو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے چائلڈ میرج کو, نکاح اچھا کرتا ہے. میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گی کہ یہ سارے, کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا ابہام ہے کہ آپ خود ان کو وہ مقدمہ تو درج کر سکتے ہیں لیکن اریسٹ کرنے کی اجازت وہاں پر قانون ہمیں نہیں دیتا, یہ بھی اس میں تھوڑی سی ایک کیچ ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ کی طرف میں دوبارہ جانا چاہتی ہوں. غزالہ سیفی صاحبہ, ہم جو بات کر رہے تھے کہ ایک تو صوبائی سطح پر ظاہر ہے کہ معاملہ مختلف ہے, سندھ میں اس حوالے سے کام ہوا ہے, لیکن پنجاب کے پی کے اور بلوچستان میں ابھی تک وہی صورتحال ہے کہ مکمل طور پر اس پر عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور قانون سازی بھی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے, ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. تو کب تک ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ اس پر ہو پائے گا؟ سنجیدگی سے اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے, یہ ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شکریہ جی, میں دوبارہ وہیں سے شروع کرتی ہوں اپنا سلسلہ. آپ کو میری آواز کلیئرلی آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جہاں تک کہا گیا کہ اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا اس کو, مگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس قانون کے خلاف ہیں. 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, 18 سال کی کم عمر کی شادی ہو سکتی ہے. تو بہت ڈیبیٹ ہے, مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, سول سوسائٹی, سب کے سب تمام دھڑے سوسائٹی کے ایک پیج پہ نہیں آ جاتے. اور ابھی بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ 52% آبادی جس میں خواتین کی ہو اور خواتین ہی اس میں سفر کریں ایک ایسے قانون کی وجہ سے کہ جو کہ اتنا پرانا قانون ہو اور جو آج کے دور کے حساب سے نہیں چلتا ہو, اور جس کو اسلام کے نام پہ جو ہے مسخ کیا جا رہا ہو. دیکھیے, اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ, مگر جب آپ معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں, جیسے سائیکالوجسٹ صاحبہ جو تھی انیلا, انہوں نے کہا کہ معاشرتی طور پہ بھی, ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی ایک بچی یا بچہ بلوغت کے دور میں آنے سے پہلے اور جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے تب تک بہت سارے صحیح فیصلے اور صحیح کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اسے جاب نہیں ملتی لڑکے کو, لڑکی بھی جو ہے اگر کم عمر ہے تو وہ فیصلے صحیح نہیں کر پاتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کی جو خواتین ہیں, اور بہت سارے حضرات بھی ہیں مگر زیادہ تر خواتین ایک پیج پر ہیں, اور بہت سارے مختلف این جی اوز اور بہت سارے سوچ اور فکر کرنے والے حضرات اور خواتین جو ہیں وہ اس پہ ہیں, مگر پھر اس کو خالی پارلیمنٹ میں اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ جب پارلیمنٹ میں ڈبیٹ اٹھتی ہے اور کمیٹی میں بیٹھا جاتا ہے تو اس میں تمام پارٹیز فریق ہوتے ہیں اس کے اندر فیصلہ کرنے میں, اور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسے فریق زیادہ پائے جاتے ہیں کہ جو کہ بچوں کی میرج کے حق میں ہیں. تو یہ جو ہے ایک سنگین مسئلہ ہے, ایک معاشرتی مسئلہ ہے, ایک سوشل ایشو ہے, اور اس سوشل ایشو کو تمام سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز مل کے ہی طے کریں گے, تب جا کے وہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوگا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر انیلا کمال صاحبہ, جو آپ نے پہلے بتایا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, کیا کانسیکوینسز جو ہیں وہ بچیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ہاں شروع سے ہی کچھ علاقوں میں بچیوں کی تربیت ایسی ہی کی جاتی ہے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید بڑے ہو کر ان کی زندگی کا واحد مقصد شادی کرنا ہی ہے, اور انہوں نے بچے ہی پالنے ہیں, اور آگے سے اسی طرح سے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایک تو اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر وہ جو نقصانات ہو رہے ہیں, کیا ہمیں اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ماؤں کو ٹرین کیا جائے, ان کو تھوڑا سا اویئر کیا جائے کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات جو اس وقت, ایک تو ریلیجن جو ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اس کے بعد جو ہمارے اور سوشل سسٹم ہے جو کہ پیٹریارکل ہے, وی آل نو, اور اس میں
प्रोमिनेंटली पेट्रियार्कल सिस्टम में हम चल रहे हैं और उसमें हमारी रस्मात जो सदियों से चल रही हैं, लाइक वन्नी या सवारा जो है, या मौज़मा जिसमें आप पैसों के एक्सचेंज में भी बच्ची को देते हो। फिर दूसरी चीज़ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है कि जो ऑनर का कंसेप्ट है बच्ची की इज़्ज़त से, बच्ची के ऑनर से, तो ये भी हमारे माशरे में स्पेशली लोअर तबके के या बहुत हाई सोसाइटी के लोगों का ये होता है कि इससे पहले कि कोई गलत काम ना हो जाए, इस बच्ची का आप निकाह कर दो, अपनी जिम्मेदारी से इसको ख़त्म कर दो। फिर डाउरी, जहेज एक बहुत बड़ा है। जैसे जैसे बच्ची की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सो कॉल्ड जो कहते हैं ना मार्केट वैल्यू वो कम होती जाती है। तो यंग बच्ची के लिए आपको अगर जहेज कम भी है तो आपको बहुत आसानी से अच्छा रिश्ता मिलने का चांस मिल सकता है। सो देयर इज़ अ नंबर ऑफ थिंग्स जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है और माइंड सेट चेंज होना ओवर नाइट नहीं है। माँओं को चेंज करना बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हमारे माशरे में माँ के पास डिसीजन पावर कितनी है? इख्तियारात नहीं है। फैसला साजी में बड़े डिसीजन तो माँ नहीं करती। इस किस्म के डिसीजन तो मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली करती है। पढ़े लिखा तो हमारा कितना पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है। सो ज़्यादातर ये चीज़ इसमें a lot of number other things are playing ठीक है। role. इसी हवाले से खुर्शीद नदीम साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप स्कॉलर हैं, एंकर पर्सन हैं और मेरा ख्याल है इस सारे इशू को सबसे बेहतरीन अंदाज में हमें समझा पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, कम उम्री की शादी के हवाले से इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सारे पैनलिस्ट अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको जोड़ दिया जाता है इस्लाम के साथ, और बार बार जब कम उम्री की शादी के हवाले से बात की जाती है तो वो कहा जाता है कि इस्लाम में भी ये बताया गया है कि फौरी तौर पर जैसे ही बच्चे आपके बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, उनकी शादी कर देनी चाहिए। असल तसव्वुर है क्या? इस्लाम हमें क्या बताता है सर इस हवाले से? निकाह ऐसा इदारा है कि जिसके बारे में कुरान मजीद ने बहुत तफसील के साथ कलाम किया है। इसका मामला ये है कि वो आमतौर पर चीज़ों पर असूली गुफ्तगू करता है, लेकिन निकाह और तलाक हैं जिससे बहुत ही तफसील के साथ कुरान मजीद ने गुफ्तगू की है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लाम जिस माशरत को फ़रोग़ देना चाहता है उसकी असास ख़ानदान का निज़ाम है। ख़ानदान का निज़ाम अगर मजबूत नहीं होगा तो वो माशरत वजूद में नहीं आ सकती जो इस्लाम लाना चाहता। खानदान का आगाज आप जानते हैं कि एक मर्द और औरत के उस रिश्ते से होता है जिसको हम निकाह कहते हैं। निकाह इस्लाम की नज़र में कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुरान मजीद में सूरह निसा में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जब शादी हो तो मर्दों यानी शोहरों के हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं और बीवी के हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं। वो हुकूक फ़राइज़ आप पढ़ लीजिए और जहाँ जहाँ इनका जिक्र हुआ है दीगर मकामात पर उनको भी देख लीजिए। इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक बहुत सोचा समझा किया जाने वाला मुआहदा है। हमारी फिक्र में भी निकाह को एक मुआहदा करा, तो मुआहदा ज़रा बच्चे नहीं करते, मुआहदा जो है वो बालिग आके लोग करते हैं और उसकी वजह ये है कि उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो उनको निभानी है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में खानदान की कफालत यानी माशी जिम्मेदारी असलन मर्द पर है। एक मर्द है जिसको हम मर्द कहते हैं, 12 साल का लड़का है, ना मुलाजमत करता है, ना जिंदगी की समझ बूझ है, क्या वो खानदान का कफील बन सकता है? और जब कफालत नहीं कर सकता तो क्या ये जिम्मेदारी उसको सौंपी जा सकती है? इसी तरह बीवी के बारे में कुरान मजीद में बताया सूरह निसा में कि वो राजों की हिफाजत करने वाली होती है। बिल्कुल घर में क्या हो रहा है, ताल्लुकात में क्या चीज़ें हैं, उनको वो लोगों के सामने तस्बाम नहीं करती, हिफाजत करती है। तो आप मुझे बताइए 10-12 साल जिम्मेदारी को उठा सकती है, घर के बच्चों की तरबियत कर सकती है, 1 साल बाद उसको माँ बनना है तो क्या वो एक माँ के बच्चे की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठा सकती है? तो इस तरह की कोई चीज़ अगर आप गौर करें कुरान मजीद में इस तरह से इसको बयान किया है, इसको बच्चों का खेल नहीं कह सकते। जी हमारे यहाँ गलतफहमी ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि मजहब जो है वो शायद सिर्फ एक चीज को पेश नजर रखता है और वो है एक बामी जिस्मानी तल्लुक,
تو اس لیے کہتے ہیں کہ جسمانی نقطہ نظر سے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے. یہ بات درست. اسلام نکاح کو محض جسمانی تعلق نہیں سمجھتا، ایک سماجی معاہدہ سمجھتا ہے. اس کو وہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ساکن غلیظہ، یعنی ایک مضبوط بندھن، مضبوط رشتہ، مضبوط تعلق. تو یہ تو بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس لیے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جسمانی بلوغت کے آثار ظاہر ہوں لڑکے یا لڑکی کو بیاہ دینا چاہیے. تو اسلام کا تصور نہیں ہے. اس وقت بیاہ آنا چاہیے جب وہ ذمہ داریاں ادا کر پائے جو ایک سماجی معاہدہ کرنے والے کوئی آدمی کرنے کا کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. اسی کو ایک اور جگہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے رشد کے ساتھ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یتیموں کے مال کی تم حفاظت کرو، لیکن اس کے بعد یہ ان کے حوالے اس وقت کرو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ ان کے میں اندر رشد پیدا ہو جائے. یہ بلوغت کے ساتھ رشد کا مطلب اگر آپ آسانی سے سمجھے تو یوں اس کے اندر ایک شعوری سطح بلند ہو، یعنی وہ عقلی طور پر بھی بالغ ہو جائے. اب اس کو آپ یہ ذمہ داری سونپیں. یہ پوری چیز ہے جو اسلام نے بیان کی ہے، قرآن مجید نے بیان کیا. لوگ اس پوری کو سامنے نہیں رکھتے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لڑکا یا لڑکی جسمانی طور پر بلوغت کے آثار ظاہر ہوئے تو اب ان کا نکاح کر دینا چاہیے. کبھی نہیں ہے. ایک سماجی معاہدہ ہے اور اسی کو کرنا چاہیے جو اس کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے سر، اس میں مختلف سکالرز کی جو ہیں وہ آراء مختلف ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی اس میں کہنا ہے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں. اگر آپ 18 سال کی قانون سازی کر دیتے ہیں تو مخصوص حالات میں، مثال کے طور پر اگر ایک خاتون کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور وہ بچیاں ہیں اس کی، وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی بچیوں کی میں جلدی سے جلدی شادی کر دوں تاکہ میں اپنے ایک تو فرائض میں نبھا سکوں، یا ہو سکتا ہے کسی بھی نقصان سے جو ہے بچا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ وڈیرے ہیں، جاگیردار باثر لوگ ہیں، اور وہاں پہ بھی اگر کوئی شخص اپنی بچیوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی میں جلد شادی کر دوں، تو پھر ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر قوانین آڑے آتے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اب آپ بچیوں کی عزت بچائیں، اپنی عزت بچائیں، یا پھر آپ قوانین کی طرف دیکھیں. سر یہ ایک تھوڑی کنٹرڈکشن نظر آتی ہے. یہ از اٹ پاسبل کہ ایسے اگر قوانین بن جاتے ہیں جو باقی 20 تقریباً ممالک میں بنے ہوئے ہیں، تو پاکستان میں بھی مخصوص حالات میں تھوڑے سی قوانین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جاگیرداروں سے اور وڈیروں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نکاح ہو جائے گا تو وہ بچ جائیں گے ان سے؟ یعنی کیا وڈیرے جو ہیں وہ صرف غیر شادی شدہ بچیوں پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں، شادی شدہ لوگوں پر حملہ آور نہیں ہوتے؟ یہ تو پاور کی گیم ہے. پاور والے جو ہیں وہ ذرا اخلاقیات سے ماورا ہو کر جب معاملہ کرتے ہیں تو یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہے، عاقل ہے، اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جبر ہے، ظلم ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی روا رکھا جا سکتا ہے. اور دوسری بات جو عام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ریاست یہ حق رکھتی ہے کہ جب کوئی سماجی حالات متقاضی ہوں تو وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ جس سے لوگوں کو تحفظ مل سکے اور تحفظ کو دینا چاہیے. اسی طریقے سے نکاح کی عمر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں، مسلمان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کم عمری کی شادیاں جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل پیدا کر رہی ہیں، تو وہ ایسے قوانین بنا سکتی ہے کہ وہ کم از کم شادی کی عمر متعین کر دے. پاکستان میں بھی ہے قانون 1960 کی دہائی میں بنا ہوا جس کے تحت 16 اور 18 سال کی عمریں مقرر ہیں بچے اور بچی. اس کے علاوہ باقی عالم اسلام میں سعودی عرب سمیت قوانین موجود ہیں جہاں کم از کم 18 سال کی عمر جو ہے سیاست میں رکھی ہے. ظاہر ہی سارے اسلام کو ماننے والے ممالک ہیں. سعودی عرب تو خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے ان معاملات میں پوری علماء کا ایک ادارہ ہے جو اس کو فیصلہ کرتا ہے. تو وہاں بھی شادی کی عمر 18 سال ہے لڑکی کی. اس لیے یہ کوئی بھی ریاست جب سمجھتی ہے کہ کسی معاشرتی ضرورت کے تحت تو قانون سازی ہو سکتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. حضرت عمر نے تو قحط کے دنوں میں لوگوں کو ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ آپ چوری پر لوگوں کو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ معاشی طور پر وہ مہارشہ قائم کریں جس کے اندر لوگ چوری پر مجبور نہ ہوں. جب قحط ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو حضرت عمر نے اس دوران میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی لوگوں کو. تو کہنا یہ ہے کہ ریاست جو ہے یہ عوام کی فلاح و بہبود میں جب سمجھتی ہے ضروری ایسی قانون سازی کر سکتی ہے جس میں وہ یہ خیال کرے کہ عوام کے حقوق جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہاں پر ایک اور چیز میں چاہوں گی کہ اس پر بھی رائے دے دیں کہ ہمارے ہاں اتنے ریلکٹنس کیوں ہے؟ ہم کیوں کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہمارے علماء کرام
یا باقی بھی جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں لیکن کچھ لوگ شاید مختلف وجوہات کی بنا پر اس پر اتفاق نہیں کر پاتے ہیں. تو سر ہمارے ہاں ایسی ڈیوائیڈڈ اوپینین کیوں ہے؟ کیوں ہم ایک نقطے پر جمع نہیں ہو پا رہے؟ ہمارے یہاں اصل میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت اور فقہ کا فرق نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں جو قدیم علماء نے جو ارادی ہیں جن کو فقہا کہتے ہیں، ہماری ہاں تقلید کی روش اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ ہم ان علماء کی رائے کو بھی گویا شریعت کا ایک حصہ سمجھنے لگے. ٹھیک. حالانکہ ایک ہے شریعت. شریعت کا مطلب ہے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم. فقہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا، ان کی تفہیم، ان کی انڈرسٹینڈنگ. تو اگر تو اللہ نے کوئی بات کہی ہے تو کوئی باعث نہیں ہو سکتی، اس کو تو اسی طرح ماننا پڑے گا جیسے اللہ نے فرمایا ہے. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہم تو اتھینٹک ذرائع سے پہنچی ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے مانیں گے جیسے آپ نے فرمایا. لیکن اس کے بعد لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لوگوں کی تفہیم ہے، اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں. پہلے بھی لوگ کرتے رہے، ایک دوسرے سے کرتے رہے. اگر نہ کرتے رہے ہوتے تو ایک سے زیادہ فقہ میں اسکول آف تھاٹ پیدا ہی نہ ہوتے. ایک سے زیادہ فقہی جو مکاتب ہیں اس کی موجودگی بتا رہی ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید نے کوئی متعین شادی کی عمر نہیں بتائی کہ ایک اتنے سال کی عمر میں شادی کرو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. تو جب اس طرح کی کوئی چیز متعین نہیں ہے تو پھر پرانے لوگوں نے بھی غور کیا اور ہم بھی غور کریں گے اور آنے والے لوگ بھی غور کرتے رہیں گے. تو ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، آپ کا سوال تھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ ہوتی ہے تکلیف. ہم علماء کے جو لوگ گزر چکے، جو فقہا گزر چکے، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی رائے کی حیثیت وہ تو نہیں ہو سکتی جو خود کی رائے کی ہے. تو ہم اس کو غور کریں گے اور کبھی اس پہ اتفاق کریں گے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے اختلاف کریں جیسے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے. ٹھیک ہے سر، آپ کی رائے میں بس مختصراً اب میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا اینڈ میں ہمیں یہ بتا دیجیے گا آئیڈیل سچویشن کیا ہو سکتی ہے. آپ اس کو کس قدر نقصان دہ سمجھتے ہیں کہ کم عمری میں جو بچوں کی اور بچیوں دونوں کی، ہم اکثر بچیوں کی بات کرتی ہیں لیکن یہ بچوں کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے نا کہ دونوں ذہنی طور پر بالغ نہیں ہیں، تو کتنا اس کا نقصان امپیکٹ آتا ہے اوور آل سوسائٹی پر، کیا نقصانات دیکھنے میں ملتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا پھر کم کیا جا سکتا ہے، اس کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت نقصان دہ ہے اس دور میں کم عمری کی شادی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ماہرین سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے اس کے سماجی اثرات ہیں، اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، اس کے جسمانی اثرات ہیں، اس کے معاشی اثرات ہیں. مثلا ایک لڑکا ہے 18 سال سے کم عمر کا ہے، 12 سال کا، 13 سال کا، آپ اس کے حوالے پورا خاندان کی کفالت کرتے تھے، نہ وہ روزگار کرتا ہے نہ اس کی ملازمت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ تعلیم کا عمل جو ہے ہمارے ہاں 20 سال تک پہنچتے پہنچتے بنیادی تعلیم مکمل نہیں ہوتی. 22-23 سال میں جا کے آپ ایم اے یا سطح کی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. آپ کی ایک تو تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ سکلز جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتے. جب خاندان اساس ہے اسلامی معاشرت کی، وہ اساس ہی غلط رکھیں گے. کوئی لڑکی ہے وہ نہیں جانتی کہ ماں کیا ہوتی ہے، وہ ماں کی ذمہ داریاں کیسے ادا کرے گی. کوئی لڑکا نہیں جانتا کہ باپ کیا ہوتا ہے تو باپ کی ذمہ داریاں کیسے ادا کرے گا. پھر اس کے بعد جسمانی مسئلہ ہے بچوں کے. ہمارے ہاں کم عمری میں جو مائیں بنتی ہیں، آپ دیکھیے فگرز آپ کے پاس میسر ہوں گے کہ کتنی اموات ہوتی ہیں ان بچیوں کی جو کم عمری میں مائیں بنتی ہیں. اور پھر اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، اس کے قانونی اثرات ہیں. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اس لیے میں نے شروع میں ہی کہا کہ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے، نہ اسلام اس کو بنانا چاہتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک مضبوط بنیاد رکھنا چاہتا ہے خاندانی نظام کی، اور وہ اسی وقت رکھی جا سکتی ہے جب دونوں میاں بیوی، ایک خامند اور ایک بیوی کی ذمہ داریاں اچھی طرح ادا کرنے کے اہل ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے اوور آل جو اس وقت اسلام، ہمیں صحیح تصور اسلام کا کیا ہے، ہم نے ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کی اور اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. ہما آپ کی طرف آؤں گی. جو ہم پہلے جو بات کر رہے تھے اسی نقطے کو میں کنیکٹ کروں گی. آپ نے جو کہا کہ اس کے لیے سزائیں بھی رکھی گئی ہیں، آپ ان سزاؤں کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. لیکن یہ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں، پنجاب نے 2015 میں اپنا قانون نافذ کیا تھا جس میں عمر کی حد 1961 والے آرڈیننس، وہ تقریباً 16 سال ہی تھا نا، اسی کو برقرار رکھا گیا تھا. یہ اس میں پولیس کو بچوں کی شادی روکنے کا اور مقدمہ درج کرنے کا تو اختیار دیا گیا، لیکن آپ ان سے
آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے خود سے. اور اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اب بھی وہی 1929 والا قانون جو ہے وہی رائج ہے, اور اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ مقدمہ درج کرنے تک کا, اس میں تو مقدمہ درج کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جائے ساری سچویشن میں؟ ذرا اس کو مجھے تھوڑا واضح کر دیجیے گا کہ کیا کیا آپشنز ہیں لیگلی ہمارے پاس. دیکھیے جو بیسک جو مین قانون تھا اس میں جو مقدمہ درج کرنے یا کمپلین درج کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو بھی وہاں کی متعلقہ یونین کونسل ہوگی وہاں پہ اپروچ کیا جائے گا. اگر یونین کونسل موجود نہیں ہے تو جو بھی اس وقت کی اتھارٹی جس ادارے کو ڈیلیگیٹ کی جائے گی ریگارڈنگ دس, وہاں پہ آپ جا کے کمپلین درج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب اس قانون کے ساتھ ساتھ میں وہی بتانا, جیسے پہلے بات ہم کر رہے تھے کہ چائلڈ ریسٹرین ایکٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فوجداری دروازہ بھی موجود ہے, جو ہم اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں نا کہ پرچہ درج ہو گیا, اس کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے, یہ ہو گیا, وہ ہے دفعہ 310A یا 310A PPC پاکستان پینل کوڈ, جو کہ فورس میرج سے کنیکٹ کرتا ہے, جس میں اس کی جو سزا ہے وہ 3 سال سے اور اس میں جرمانہ بھی 3 سال تک 3 سال تک ہے اور جرمانہ ہے, جو کہ پہلے کم تھی لیکن بعد ازاں اس کو زیادہ کر دیا گیا تھا. یہ پیرنٹس کے لیے ہے, ان کے جی پیرنٹس کے لیے جو بھی فیسیلیٹیٹر ہے, جو بھی اس چیز کو ایڈ کر رہا ہے, جو بھی اس کو آرگنائز کر رہا ہے, وہ اس کے اندر فال کرتا شامل ہے. اور اس سے ریلیونٹ جو پروویژنز ہیں وہ دیٹ از 498A B C وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے, جس میں آپ کی ہم دیکھتے ہیں بچوں کی قرآن سے شادی کر دیتے ہیں, بچیوں کی خاص طور پہ, وہ بھی اس لیے ریزن بیہائنڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں جائیداد میں سے بچی کو حصہ نہ دینا پڑے, جو کہ ایک بگیسٹ ریزن ہے, جس کے اوپر پھر یہ 498A. اچھا, ونی اور سوارا کے حوالے سے بھی ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں اس کو غیر اسلامی بھی قرار دیا گیا ہے, غیر شرعی قرار دیا گیا ہے. اسی طرح ونی ہو گئی یا وٹا سٹا ہو گیا یا اس طرح کی جتنی بھی رسمیں ہیں ان کی یہ کاز ہوتا ہے کہ یہ چائلڈ یا فورس میرج کے اندر یہ چیزیں فال کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ونی اور سوارا وغیرہ میں خاص طور پر چھوٹی بچیاں ہی ہوتی ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں, ان کے رشتے دیے جاتے ہیں. بالکل یہی ہوتا ہے, اور اسی کے اوپر میں کہوں سزائیں بھی موجود ہیں, اور اس میں آپ ڈائریکٹ فوجداری PPC کے تحت کسی بھی تھانے میں جا کے مقدمہ درج کروا سکتے ہیں. اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے, راستہ موجود ہے, ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, ہم لوگوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ابھی تک کہ اچھا اگر یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کس طرف جا سکتے ہیں. صرف ہم 1 یا 2 قانون دیکھیں, چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ از اے اسپیشل لا جو کہ جنرل لا پہ پریویل کرتا ہے, لیکن جب آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی راستہ موجود نہیں ہے تو PPC میں آلریڈی دیا ہوا ہے جہاں پہ آپ ڈائریکٹ کسی بھی تھانے میں جا کے مقدمہ درج کر سکتے ہیں. وہاں پہ جس طرح ایک سمپل مقدمے کی انٹیروگیشن ہوتی ہے, آپ اریسٹ وارنٹس ایشو ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن ہوگی, سارا پراپر پروسیجر وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو اسپیشل لا بنایا گیا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح سے اتھارٹی نہیں دی گئی, اس کو ایک کوگنیزیبل آفینس نہیں بنایا گیا یا قابل دست اندازی جس کو میں کہوں کہ گرفتار نہیں کر سکتے, تو دیکھیے اس پہ بھی اوبویسلی اگر یہ لکونہ موجود ہے تو یہ فلفل ہونا چاہیے, کیونکہ اب جو اریسٹ کا یا اس کا پروسیجر ہے, یہ جب لا آیا تھا یہ اس وقت زیادہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیز سندھ میں بہت زیادہ موجود تھی جو چائلڈ میریجز ہو رہی تھی, کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی جو دقیانوسی روایات تھی وہ بہت زیادہ پریویلنگ سچویشن تھی اس وقت. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو وڈیرے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ زیادہ انفلوئنشل چیز تھی اس ٹائم, تو اس وقت یہ چیز وہاں کی جو اتھارٹی تھی یونین کونسل یا ان چیزوں کو تھی. اوبویسلی اب جو چیز میں لکونا ہے اس میں مزید امینڈمنٹ آنی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ آپ کے ٹھیک ہے. یہ غزالہ سیفی صاحبہ سے اس حوالے سے مزید ہم اسی بات کو دیکھ لیتے ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ, یہ جو لکوناز جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ختم کرنا چاہیے, اس کے لیے کتنا پولیٹیکل اونرشپ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ آپ لوگ کیا آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, خاص طور پر جو ہماری خواتین ہیں اس حوالے سے وہ آواز بھی اٹھا رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, کم عمری کی شادی کو ختم کر دینا چاہیے, تو بھی یہ قانون کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہ سکم کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایڈریس کرنا پڑے گا جو قوانین ریڈنڈنٹ ہیں اور آج کے معاشرے اور آج کی ضرورت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں, جی, ان کو ہم کو وہاں سے ایکسکلوژن چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہم ہمیشہ ہی انگریز کے بنائے ہوئے قوانین پہ نہیں چل سکتے, ہمیں ان کے اندر چینجز کی ضرورت ہے اور جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. مگر اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی لوگ اس اسٹیک ہولڈرز ہیں لا میکنگ کے اندر, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, سوک سوسائٹی ہے,
خواتین کا اپنا ایک رول ہے, این جی اوز کا رول ہے, وہ سب اگر ایک پیج پہ آتے ہیں, جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سلولی گریجولی, میں نے کئی ایسے علاقوں میں بھی لوگوں سے بات کی جو خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, جو سندھ کے دور دراز, وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ان کی چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی جائے, جب تک کہ, مگر ایسے بہت سارے سوچ کے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کو برا نہیں سمجھتے, کیونکہ ان کی آپس میں خاندان میں شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہمیشہ رائج رہے گا. مگر ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جیسے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یا لیگل پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک انسان کی اپنی ایک سوسائٹی میں اپنا رول ہوتا ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ جو لیکونرز ہیں ان کو بھی ہینڈل کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر, دوسری یہ کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے لوگوں سے زیادہ ان معاملات پہ بات کرنی پڑے گی اور اویئرنیس اور آگہی دینی پڑے گی, کیونکہ بہت سارے لوگ اس معاملے کی سنگینی سے واقف نہیں ہیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائلڈ میرجز جو ہیں وہ چائلڈ مورٹیلٹی بھی آتی ہے, اس کے اندر جوان مائیں مر جاتی ہیں, پھر وہ بچے جو بچتے ہیں ان کا عجیب حال ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہیلدی اور ایک باشعور عورت کو ماں بننا اور ایک بیوی بننے کے لیے تیار کرتا ہے. 18 سال کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے, 14 اور 18 میں کوئی 4 سال کا فرق ہے, مگر اس میں سوچ بہت بدل جاتی ہے. تو ہم تو ایز اے پارلیمنٹیرین ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چائلڈ میرج ہے اس کو ہم اس کے لیے ختم کریں, اور 18 سال کم سے کم عمر جو ہم نے سوچا ہے, جس کے بارے میں ڈسکشنز ہوئے ہیں, جس کے بارے میں قانون کہیں پاس ہوتا ہے, کہیں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے, مگر یہ تسلسل سے ہم اس پہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جلدی ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جب 18 سال سے کم عمر کے لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر انیلا صاحبہ, آپ وائس چانسلر ہیں راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی. اب ہم چونکہ بچیوں کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, تو آپ کس طرح سے اویئرنیس والا جو ایلیمنٹ ہے اب یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ادارے اس کو کور کر سکتے ہیں؟ خیر یہ تو وہ بات ہے کہ جو بچے اداروں میں آئیں گے, جو اس لیول پر آئیں گے, تو ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں یوتھ کو انگیج کیا جائے, انہیں انوالو کریں, تاکہ ان کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ انہیں بھی ہو اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی بہتر طریقے سے بتا پائیں. دیکھیں, یہ میں بلکہ میری ایک ریسرچ کا حوالہ دوں گی کہ سب سے بڑی بات جو پاکستان معاشرے میں یہ ہے کہ ہم اس کو سوشل ایشوز سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور یہ میں نے ریسرچ کی تھی پنڈی اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس پہ, ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس پہ, جو کہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اچھے بڑے شہر میں ایک اویئر ماحول میں رہ رہے ہیں. اس میں بھی بچیوں کے تو ریسپانسز تھے کہ دے ور ناٹ ان فیور آف اٹ, اور مردوں کے میل اسٹوڈنٹس سارے اس کے فیور میں تھے کہ ارلی میرج خواتین کی ہو جانی چاہیے. اور اس میں ایک بہت بڑا ریزن جو آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا وہ سیکیورٹی کا. تو اب یہ بہت بڑا ایک میتھ ہے. ہمیں اسٹیٹسٹکس چیک کرنے چاہیے کہ کیا صرف ان میرڈ بچیاں ہی سیکشولی ہیرس ہوتی ہیں, یا ریپ ہوتی ہیں, یا ان کو کسی قسم کے وائلنس فیس کرتے ہیں, سیکیورٹی ایشوز کیا صرف ان میرڈ کے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, اسٹیٹسٹکس ایسا نہیں ہے. پھر بہت بڑے لکھے ایک کانفرنس میں مجھے یاد ہے میں پیپر پریزنٹ کر رہی تھی, ایک پروفیسر, سینئر پروفیسر, انہوں نے بلکہ کھڑے ہو کے مجھے کرٹیسائز کیا کہ یہ چائلڈ میرج از ناٹ این ایشو آف پاکستان. آپ یہ کیا کہیں؟ سو اس وقت تو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں, یہ مائنڈ سیٹ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا, تو یہ اویئرنیس پہ ہم کتنے بھی لا بنا لیں, کچھ بھی نہ ہو, جب تک لوگ اویئر نہیں ہوں گے وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کریں گے کہ لا کو امپلیمنٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے مختصراً؟ اب وقت تھوڑا کم ہے, آپ کی نظر میں کیا تجاویز ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز میں تو آپ سے خالی ایک پڑھے لکھے طبقے تک, آپ کا میڈیا,
آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا الیکٹرانک میڈیا، جیسا آپ یہ پروگرام کریں، اس قسم کے ہمیں پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا آپ کا کتنا افیکٹو ہے، اور وہ ماسز تک جا رہا ہے، وہ ایک دیہات کا بندہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. اس پہ مجھے لگتا ہے اس قسم کے اویئرنیس کیمپینس لانے کی ضرورت ہے. جی ہما، آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے قانون تو ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جس حد تک موجود ہیں، لیکن وہاں پر بھی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے میم نے کہا کہ اویئرنیس کی تو بہت ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس لاز موجود ہیں اور ہمیشہ ہمارے پاس ایک فلا یا ایک بات آتی ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر آپ ایک ڈیٹرنٹ ویو دیں گے، اس لا کو امپلیمنٹ کرائیں گے، تو اوبویسلی اس کی ریشو میں کمی آئے گی. ہمارے پاس اکثر بینگ اے لائر اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں کہ ہم بچی کا نکاح کر رہے ہیں، چونکہ بچی کی عمر 15 سال سے چھوٹی ہے، ہم نکاح رجسٹر نہیں کرائیں گے، لیکن یہ میاں بیوی ہو گئے ہیں، جب یہ 18 کی ہوگی ہم رجسٹر کرائیں گے. تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ ایک تو وہ ہیں جو کہ آن دا فلور ہیں، یا جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یا جس پہ کبھی کوئی ایکشن ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو بچے سفر کر رہے ہیں، جو اس عمر سے بھی نیچے ہیں، جو کہ میں کہوں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، اس کو کون ٹیکل کرے گا؟ تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے. جیسے اگر اس لا میں ہے کہ یونین کونسل میں آپ رپورٹ درج کرا سکتے ہیں، تو اس طرح کی کمیٹی بھی تشکیل دینی چاہیے جو سروے کرے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک قانون آیا تھا کہ کوئی بھی آپ اگر نیا سرونٹ رکھتے ہیں تو اس کے آپ نے دینے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ ریلیونٹ سروے کرتی ہے. اس طرح کی سروے کمیٹیز ہونی چاہیے جو بچوں کے اوپر نظر رکھیں، جو اسکولز میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے. آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ جو ہیں وہ اٹھائے. میں غزالہ سیفی صاحبہ سے وقت کم ہے. غزالہ سیفی صاحبہ، یہ بڑی عام چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو مقدمہ درج کروانے کے لیے آپ کو تھانے تک جانا پڑے گا، لوگ اس میں بھی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. کیا اس طرح کی ہیلپ لائنز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے فوری آپ فون کریں، اگر اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ اس کی رپورٹ کر دیں اور پھر آگے اس کا جو ہے وہ پروسیس ہو. سروے کمیٹیز کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ بھی تو ہے کہ جب نکاح ایک تو خیر درج ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کروایا جاتا، لیکن جہاں پر درج کروایا جاتا ہے وہاں پہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہونے چاہیے لڑکا اور لڑکی دونوں کے، تاکہ ان کی عمر کا تعین کیا جا سکے. اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام تو کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے ساری چھوٹے کام کیے جا رہے ہیں. نادرا کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. نادرا نے بہت کام کیا ہے اور کرے گا بھی. آپ نے جتنے بھی لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ بہت ضروری ہے پاکستان کے 18 سال اور اس سے بڑی عمر کے لوگوں کا. اسی سے بہت ساری چیزوں کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں، آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے ہاں کوئی ہیلپ لائنز بھی ہیں غزالہ صاحبہ؟ پورے پاکستان میں مختلف قسم کی ہیلپ لائنز موجود ہیں. اوکے. صرف اس سے ریلیٹڈ ہیلپ لائن نہیں ہے کہ جی ایک بچی کا جلدی نکاح ہو گیا تو آپ لوگ بچانے آئیں. میرے خیال میں جو نکاح رجسٹرارز ہیں ان کے آفیسز کے نمبرز کم کرنے پڑیں گے اور اس کو چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ زیادہ نمبر میں ہیں تو ایسی مسہیپس ہو سکتی ہیں. نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ بہت رسپانسبل لوگوں کو دیا جائے اور اس کی چھان بین کی جائے. یس آئی بلیو کہ ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو کہ سروے کرے، اور وہ یو سی لیول پہ اور وارڈ لیول پہ ہونی چاہیے. وہ لوگ ان کو ایکٹیویٹ کریں. لوکل باڈیز کے الیکشنز انشاءاللہ اب ہوں گے اور لوکل باڈیز کے لوگوں کو رسپانسبلٹی یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے محلوں علاقوں میں اس بات پہ نظر رکھیں کہ کسی قسم کا ایسا چیز جس میں بچیوں کی شادی اور کم نابالغ بچیوں کی شادی ہو رہی ہو تو اس پہ نظر رکھی جائے. اگر کوئی مدد مانگنے آئے متمول لوگوں کے ساتھ کہ بھائی کسی غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس بچی کی عمر کیا ہے اور وہ کس کی بیٹی ہے، کس عمر کی ہے، بجائے اس کے کہ آپ فوری طور پہ اس کو مدد کرتے ہیں شادی کے جہیز وغیرہ کے لیے. شادیوں کے کھانوں پہ پابندی ہونی چاہیے، جہیز پہ پابندی ہونی چاہیے. تعلیم زبردست طور پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے جس پہ ہم کام کریں، مگر اور بھی زیادہ زور سے ہونا چاہیے، کیونکہ جب لڑکیاں تعلیم اور لڑکے دونوں تعلیم یافتہ ہوں گے تو ہمارا معاشرہ بہتر طور پہ سوچ سکے گا اور بہتر طور پہ اپنی اصلاح کر سکے گا. غزالہ صاحبہ مختصراً آپ لوگ اس حوالے سے کام کر بھی رہے ہیں، بڑا ایک ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آئے ہیں، تو کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو کام جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں یہ بڑی ایک آئیڈیل سی سچویشن ہے کہ اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو سوسائٹی میں بہت بہتری آئے گی. کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس پہ کچھ ہمیں سالڈ گراؤنڈ پہ نظر آئیں گی چیزیں کہ واقعی اس کو کنٹرول کر لیا گیا؟ دیکھیے ابھی بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور یہ جو ہے چائلڈ میرج کا لا اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پروسیس ہوتا ہے، پہلے کمیٹی سے
نیشنل اسمبلی پھر سینٹ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی اویئرنیس بڑھے گی لوگوں کو بھی شرم آئے گی اس کے خلاف بولتے ہوئے, اور لوگ یقیناً اس کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں مگر چھپ کے غلطیاں کرتے ہیں. تو اتنا چانس نہ دیں کہ وہ واپس آئے اور پھر نہ مانا جائے. اس کے بارے میں آپ ایز اے سوک سوسائٹی اور میڈیا کو اٹھانا چاہیے اس کو زیادہ, تاکہ ہم جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کو صحیح طور پہ انجام دے سکیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. غزالہ سیفی صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کری تھی. ڈاکٹر انیلہ کمال صاحبہ, ہما جبیل بابر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں, خورشید ندیم صاحب بھی. آپ چاروں حضرات کا بہت شکریہ. اور ایک بہت اہم موضوع تھا جس پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے کانسیکوینسز سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ کہ جب آپ بہت چھوٹے بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں, وہ بالغ بھی نہیں ہوتے ہیں, اور اگر آپ یہی عمر طے کرتے ہیں ان کے بلوغت کی, تو پھر اس کے نقصانات کیا ہم دیکھتے ہیں کہ پورے معاشرے میں کہ بچیاں خاص طور پر اگر وہ خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کچھ, اور آپ ان پر اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ خاندان جیسا انسٹیٹیوشن جو ہے, وہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ انہوں نے چلانا ہے, تو پھر آگے آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کے حالات آپ جو ہے وہ فیس کریں گے. بہت اہم ایشو ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر خاص طور پر قانون سازی مکمل طور پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ایشو سے بچا جا سکے, جو ایک معاشرتی طور پر جس کو ہم ایک سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ایک معاشرتی ایشو ہے. ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی رائے اس کے حوالے سے یہ ہے, تو آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کی سوچ کیا ہوگی. اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.